बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, से-रोज़ा वर्कशॉप फ़िक़्हुल मामलात अल-मालिया से मुताल्लिक़ जो हमारा था, उसकी आज हमारी आखिरी नशिस्त है। और आज की नशिस्त में हम आखिरी जो दो बातें थी, हल्ल मसाइल का मनहज कुछ रहता था, और बिल्कुल आखिरी मौजू जो है काबिल तहकीक मौज़ूआत वो भी रहता था। तो इसको आज इंशाअल्लाह देखते हैं। हल्ल मसाइल का मनहज या मसाइल माली मामलात के मसाइल को कैसे हल किया जाए, उसके हवाले से कुछ बातें तो हमने कल आपके सामने अर्ज कर दी थी। बकिया बातें जो है कुछ ज़रूरी वो आज देखते हैं। इसमें हमने हल्ल मसाइल के लिए पहली बात, दूसरी और तीसरी बात तकरीबन मुकम्मल के, ये चौथी बात भी देख ली थी, फ़िक़्ही कुतुब में जवाब की तलाश। और इसके बाद जो है नंबर 5 से नंबर 9 तक ये चंद बातें हैं, इनको आज देख लेते हैं। 5वें नंबर पे ये है, जैसे हमने पहले बताया था कि सवाल को अच्छी तरीके से समझ के फिर किताब और सुन्नत में उसका जवाब देखा जाए, और उसके लिए उसूल फ़िक़्ह का इल्म ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ फ़िक़्ही कुतुब में जवाब को तलाश किया जाए। फ़िक़्ही कुतुब में आपको दो तरीके से आपको जवाब मिल सकता है, बिल्कुल वाज़ेह इबारत आपको मिल सकती है, और अगर वो ना हो तो मिलते जुलते मसाइल और उसूल की शक्ल में आपको कुछ बातें मिलेंगी, इबारात, तो उनके ज़रिए आप जवाब हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जवाब मिल जाए या न भी मिले तो भी फतावा में भी जवाब को तलाश करना चाहिए। फतावा और फ़िक़्ही कुतुब में फ़र्क यूँ होता है कि फ़िक़्ही कुतुब तो एक अमूमी मबाहिस के लिए होती हैं, और फतावा बाकायदा हकीकत में जो सवालात जवाबात होते हैं, मुआशरे में जो राइज हो चुके होते हैं, और जिनको बाकायदा जो है सवाल के जवाब के तौर पर लिखा गया हो। इसमें मुख्तलिफ है, अरबी फतावा भी मौजूद है, जैसे फतावा हिंदिया है, और हनफिया के यहाँ, दीगर अइम्मा के यहाँ भी है, और उर्दू के फतावा भी है। ठीक है, मसलन अशरफ तानवी रहमतुल्लाह अलैह की इमदादुल फतावा है, और इमदादुल अहकाम ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह की है, और भी है मुख्तलिफ उलमा के उर्दू फतावा भी है। ठीक, इसके अलावा किसी भी ज़बान के अंदर आपको फतावा मिले, इसका मरहला आप आखिर में रखें। ये नहीं है कि जैसे ही सवाल आए तो सबसे पहले इंसान इस नंबर 5 वाले स्टेप पे देखे और उर्दू में मिल जाए तो बस चले हो गया। उमूमी तौर पर इसमें गलती हो जाती है कि आपसे जो सवाल किसी ने किया हो मामलात से मुताल्लिक़ उसमें, और जो उर्दू फतावा में जिस सवाल का जवाब होता है उसमें ज़रा फ़र्क होता है, तो सिर्फ उर्दू फतावा पर इन्हिसार करना या एतमाद करना ये गलती का बाइस बन सकता है। इसमें उमूमी तौर पर गलती हो जाती है। तो इसलिए हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूँ कह सकते हैं कि मैंने जो किताब और सुन्नत से और फ़िक़्ही कुतुब से जो जवाब निकाला है, तो उस जवाब में, और हमारे जो अकाबिर हैं उन्होंने अगर इस जैसे मसले का कोई जवाब दिया हो, तो उस जवाब में किस हद तक जो है यकसानियत है और किस हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इन बातों के लिए आप यानी तायीद के लिए और इत्मीनान के लिए और अपने फतावा के, अपने अकाबिर के फतावा से एक किस्म के इस्तिफादे के लिए आप फतावा ज़रूर देखें। और इस हवाले से अहले देवबंद के जो फतावा है, फतावा दारुल उलूम देवबंद है, थानवी रहमतुल्लाह का मैंने बता दिया, ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब के फतावा बता दिए। इस तरह हज़रत शेख तकी साहब की जो फतावा उस्मानी है 4 जिल्दों में, वो हो गई, और भी है, कई हैं। तो बहरहाल मामलात के अबवाब उनमें से देखकर अपना सवाल का जवाब जो है वो उनसे आप निकाल सकते हैं। फिर छठा मरहला आता है कवायद की रोशनी में जवाब। अगर आपको जवाब न मिले, किताब और सुन्नत में वज़ाहत न मिले, और आपने गौर व फ़िक्र किया, फिर भी आपको कोई आयत या हदीस इस हवाले से नहीं मिली, और फ़िक़्ही कुतुब में भी कोई वाज़ेह इबारत आपको नहीं मिल सकी, फतावा में भी नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर उमूमी तौर पर लोग उलमा फ़िक़्ही क़वाइद से जवाब देते हैं। फ़िक़्ही क़वाइद पर मुख्तलिफ़ किताबें लिखी जा चुकी हैं। मजल्लतुल अहकाम अल अदलिया है, जो ख़ुसूसी तौर पर मामलात के जो फ़िक़्ही क़वाइद है उनके हवाले से हैं, जिस पर जो है हमारी भी एक किताब आई है तकरीबन 800 सफ़हात की, फ़िक़्ही क़वाइद का तहक़ीक़ी मुताला। तो उस का इल्म आप अच्छी तरीके से हासिल करें,
اور لیکن اس کے لیے صرف فقہی قاعدہ یاد کرنا کافی نہیں ہوتا کہ بھئی مجھے یاد ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، اب ہر جگہ میں اس کی اپلائی کرنے لگ جاؤں. نہیں، وہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یقین کس کو کہتے ہیں، شک کس کو کہتے ہیں، شک اور یقین کے آپس میں جو ہے کتنے درجے ہیں، کہاں کہاں یقین کا اعتبار ہے، کہاں کہاں ظن غالب کا اعتبار ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی باریکیوں کو دیکھ کر اس کی بنیاد پر آپ جواب دے سکتے ہیں. ہمارے اکابر کے فتاوی آپ دیکھیں گے، اشرف تانوی رحمہ اللہ کے امداد الفتاوی آپ دیکھیں گے، جب ان کے سامنے عمومی طور پر معاملات کا کسی مسئلے کا جواب کا واضح عبارت نہیں ملتی ان کو فقہی کتابوں میں، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جواب میں قواعد کی روشنی میں دے رہا ہوں، آپ کسی اور سے بھی معلوم کیجئے، اگر میرا جواب ان کے جواب سے مختلف ہوا تو پھر مجھے بھی بتائیے تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے. تو بہرحال قواعد کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے. معاملات، خاص معاملات کے موضوع پر عربی میں قواعد پر بڑا کام ہوا ہے. مثلا یہ کچھ نام میں نے لکھے ہیں، موسوعۃ القواعد الفقہیہ المنظمہ للمعاملات المالیہ الاسلامیہ، ایک کتاب ہے، بڑا موسوعہ ہے جس میں خالص معاملات مالیہ کے قواعد ہیں. القواعد الفقہیہ فی المعاملات المالیہ، یہ بھی ایک کتاب ہے. تطبیقات القواعد الفقہیہ المعاملات المالیہ المعاصرہ، القواعد الفقہیہ المتعلقہ بالبیوع، یعنی عام معاملات مالیہ پر بھی قواعد کو جمع کیا گیا ہے اور خاص خاص چیپٹرز پر بھی کتابیں موجود ہیں. مثلا یہ دیکھیے آخری کتاب القواعد الفقہیہ المتعلقہ بالبیوع، یہ خرید و فروخت کے قواعد ہے. اسی طرح شیخ سلیمان الرحیلی ہے، ان کی کتاب ہے ضوابط الربا، ربا کے بارے میں. اسی طرح کچھ علماء نے جو ہے اجارہ کے قواعد کو الگ جمع کیا ہے، تو ان سے آپ ضرور استفادہ کریں. اگرچہ صرف اعتماد تو ان پر نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے ایک قسم کا انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور انسان کو اس جو ہے ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. تو بہرحال قواعد کی سلسلے میں جو ہے یہ اس کا مرحلہ یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو 3 پوائنٹ ہے 7، 8 اور 9، یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، اس کو بھی اپنے جواب میں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. مثلا فقہی اکیڈمیز کی قراردادوں اور مجالس کا مطلب ان کی جو میٹنگز ہیں اور میٹنگز کے اندر جو کچھ تحقیقات اور آرٹیکلز پیش کیے گئے ہیں، ان کو بھی اپنے فتاوی کی جب آپ کسی مسئلے کو حل کریں تو ان سے ضرور استفادہ کریں. اور ان کی کچھ ترتیب میں نے آپ کو پیچھے بتائی تھی، جیسے مجموع الفقہ الاسلامی کی قراردادیں ہیں، المعایر الشرعیہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی جو قراردادیں انڈیا سے جو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا والے ہیں، ان کی جو قراردادیں ہیں وہ تو اردو میں ہے ویسے بھی، ٹھیک ہے. تو ان قراردادوں کو آپ ضرور مد نظر رکھیں اور ان سے استفادہ کریں، ان سے بھی آپ کو بہت سارے مسائل کا حل مل جاتا ہے. پھر نمبر 8 پہ ہے معاصر فقہاء کی تحقیقات اور بحوث. یعنی آج کل علماء نے کئی تحقیقی مقالے لکھے ہیں مختلف موضوعات پر، خصوصاً حضرت شیخ تقی صاحب کی آپ دیکھیں اردو میں جو فقہی مقالات ہیں، عربی میں جو بحوث فی قضاء فقہیہ معاصرہ ہے، تو ان میں آپ کو ایک تو اصل موضوع پر مقالات ہے، لیکن اس کے ضمن میں بہت سارے مسائل آپ کو اس میں مل جائیں گے. مثلا اگر آپ صرف ایک مقالہ اس میں لے لیں کہ البیع بالتقسیط، ٹھیک ہے، قسطوں پر خرید و فروخت. اب یہ قسطوں پر خرید و فروخت صرف ایک مسئلہ ہے، لیکن اس مقالے کو آپ پڑھیں گے، اس آرٹیکل کو آپ پڑھیں گے تو اس کے ضمن میں آپ کو دسیوں مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے کہ کیا ادار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو کیوں، ادار جو ہے ساری قیمت ایک ہی دن میں وصول کرنا ضروری ہے یا قسطوں میں بھی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، اور کسی قسط میں اگر تاخیر ہو گئی تو جرمانہ جائز ہے یا نہیں، کسی قسط میں اگر تاخیر ہو گئی تو باقی قسطوں کو فی الفور ادائیگی کا مطالبہ کرنا یہ درست ہے یا نہیں. تو ایک موضوع ہے لیکن اس کے ضمن میں آپ کو دسیوں مسائل مل جائیں گے معاملات کے. تو اس لیے ان معاصر فقہاء کی تحقیقات کو آپ ضرور مد نظر رکھیں. تو بہرحال ان کے بارے میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا کہ کون کون سے اہم جو ہے شخصیات عرب علماء کی ہیں، ہمارے خود پاکستان کی بھی اکثر علماء نے اس پہ کام کیا ہے. تو بہرحال ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے وہ ہے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالات. ہمارے جامعات میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالات بھی جو ہے معاملات کے مختلف موضوعات پر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس موضوع کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا جس موضوع کا مسئلہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے اس کی ایسی سائڈز اور ایسی جہات آپ کے سامنے نہ ہو، تو وہ جو مختلف جہات ہے وہ آپ کو پی ایچ ڈی اور ایم فل مقالات میں مل جائیں گے. ان میں اصل فائدہ ہوتا ہے جہات کا احاطہ.
اب یہ ممکن ہے کہ آپ کو ان پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالات میں جس موضوع کو انہوں نے یا جس رائے کو انہوں نے ترجیح دی ہو آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موضوع کے حوالے سے جو معلومات انہوں نے اکٹھی کی ہوں گی، جو جہات انہوں نے مرتب کی ہوں گی، وہ آپ کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے حل موضوع اور حل مسئلہ جو معاملات سے متعلق ہو اس کے لیے آپ نے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالات کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ایچ ای سی کے ویب سائٹس موجود ہے، وہاں پر آپ کو مقالات مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح گوگل پہ پوری دنیا موجود ہے پی ایچ ڈی اور ایم فل مقالات کے، عرب علماء کے الگ ہیں اور جو ہے مختلف انگلش میں الگ ہے، اردو میں الگ موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر انسان سارے نہ بھی پڑھے، جس موضوع پر انسان ریسرچ کر رہا ہو، جو موضوع انسان حل کر رہا ہو، کم از کم اس موضوع کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دیکھ لینا چاہیے ان مقالات کو۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے حل مسائل کے منہج کا، یہ جو آپ کے سامنے میں نے یہ کیا تھا کہ سوال کو اچھی طریقے سے سمجھے، اس کی فقہی حیثیت معلوم کرے، کتاب و سنت اور فقہی کتب میں پھر اس کی جواب کو تلاشے، اور جواب تلاش کرنے کے لیے آپ یہی ترتیب رکھے، سب سے پہلے آپ کتاب و سنت کو سامنے رکھے، اس کے بعد ترتیب وار فقہی کتب سے جواب کی تلاش کرے، پھر فتاوا سے پھر قواعد کی طرف آئیے، قواعد سے پھر فقہی اکیڈمیز کی طرف آئیے، ان کی قراردادوں کی طرف، پھر معاصر فقہا کی تحقیقات کی طرف آئیے، اور آخر میں پھر پی ایچ ڈی اور ایم فل مقالات کی طرف۔ تو آخر میں ان سب کا اگر آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک کچھ نہ کچھ ایک رزلٹ اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ سا تھا جو میرے ناقص علم کے مطابق جو کچھ بھی مجھے سمجھ آ رہا تھا تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد جو آخری موضوع ہے ہمارا یا آخری نقطہ ہے ہمارا، وہ ہے قابل تحقیق موضوعات۔ قابل تحقیق موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کے ایسے موضوعات کیا آج کے دور میں موجود ہیں کہ جن پہ کام ہو سکے۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھی معاملات پہ تو تقریباً سوا علماء نے کام کر لیا ہے، اب معاملات کا ایسا کوئی موضوع بچا ہی نہیں ہے جس پہ ہم کام کریں۔ یہ جو نظریہ ہے یہ غلط ہے۔ ہزاروں ایسی آپ کو موضوعات مل جائیں گے، خصوصاً معاملات کے حوالے سے اتنے موضوعات موجود ہیں کہ جن پر ابھی تک کچھ بھی کام نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو وہ ناقص کام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان موضوعات کی طرف یعنی ان موضوعات کی ایک فہرست آپ کو اگر میں مرتب کروں، یعنی مطلب موضوعات تو بہت سارے ہیں لیکن جو فی الفور میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ کچھ موضوعات ہیں، مثلا 10-12 موضوعات، ان کی ایک لسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قابل تحقیق موضوعات کو کیسے اور کہاں ہم تلاش کریں۔ اس سوال کا جواب دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی موضوع پر تحقیق کرنی ہے، کوئی تخصص کا مقالہ لکھنا ہے، کوئی ایم فل کا مقالہ تھیسس لکھنا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کے لیے آپ نے تھیسس لکھنا ہے، کوئی آرٹیکل آپ نے لکھنا ہے، آپ نے دلچسپی کے لیے آپ نے کسی موضوع پر تحقیق کرنی ہے، تو آپ کسی نئے مالی معاملات کے حوالے سے نئے موضوع کو کیسے تلاش کریں اور کہاں تلاش کریں۔ اس حوالے سے یہ ترتیب وار ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلی بات، اس بات کا اطمینان کر لے کہ بھئی جس موضوع پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پر پہلے کام ہوا ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو آپ کسی موضوع پہ کام کریں اور شروع کریں اور ادھر سے اس موضوع پر جو ہے جتنا کام آپ کرنا چاہ رہے تھے اس سے بھی بڑا کام ہو چکا ہو، تو پھر تو آپ کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کا کام نیا ہونا چاہیے نا، جس پر اگر کام ہوا بھی ہے لیکن آپ کا کام کچھ نہ کچھ مختلف ہونا چاہیے۔ یعنی یا تو یہ ہونا چاہیے کہ جس موضوع پہ آپ کام کر رہے ہیں اس پر بالکل کام نہیں ہوا، پہلے سے ریسرچ نہیں ہوئی، یا اگر ہوئی ہے تو دیگر زبانوں میں ہوئی ہے اور آپ جس ترتیب سے جس اسلوب کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں اس اسلوب پہ اور آپ کی زبان میں نہیں ہوا، اردو میں کام نہیں ہوا، آپ جس ترتیب سے لکھنا چاہتے ہیں اس پہ نہیں ہوا، یا مکان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ کام ہوا ہے لیکن اس کام کا تعلق جو ہے یورپی معاشرے کے ساتھ ہے، عرب معاشرے کے ساتھ ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر کہ بھئی یہاں اس کی کون کون سی صورت رائج ہے،
تو بھی آپ کام کر سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ڈفرنٹ اور کچھ نہ کچھ فرق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب نے ایک جو ہے کتاب مرتب کی ہے, تحقیقات اسلامیات کے نام سے, انٹرنیٹ میں موجود ہے. اس میں انہوں نے پاکستان کے اندر جو جامعات اور کی پی ایچ ڈی اور ایم فل مقالات ہے ان سب کو جمع کر دیا ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں یہ اتنے کام ہوئے ہیں اس موضوعات پہ. تو وہاں حروفی تہجی کے اعتبار سے, الف کے اور با کے اعتبار سے تمام پی ایچ ڈی اور ایم فل کے جو موضوعات ہیں جن پہ کام ہو چکا ہے, مقالات لکھے جا چکے ہیں, وہ اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. اگر تمام نہ بھی ہو لیکن بہت زیادہ انہوں نے جمع کر دیے ہیں. تو ایک تو ان کو مد نظر رکھ لیں, ان کو دیکھ لیجئے. اس کا ایک اور فائدہ ہوگا آپ کو. ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ کس موضوع پر کتنا کام ہوا ہے. دوسرا یہ ہو جائے گا کہ آپ کو نیا موضوع بھی مل سکتا ہے اس میں سے, کیونکہ ایک تو انہوں نے آخر میں کچھ موضوعات خود جمع کیے ہوئے ہیں کہ جن پر کام نہیں ہوا, خود انہوں نے آخر میں وہ کیا ہوا ہے. اور دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو موضوعات انہوں نے جمع کیا ہے کہ بھئی ان پہ کام ہوا ہے, جب آپ وہ موضوعات دیکھیں گے کہ بھئی اس موضوع پہ کام ہوا ہے تو اس جیسی ملتی جلتا کوئی موضوع آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. سمجھ آیا؟ مثال کے طور پہ میں ایک ایم فل کا مقالہ لکھ رہا تھا, تو میں نے تحقیقات اسلامیات اٹھائی. اب میرا موضوع جو ہے وہ تفسیر سے متعلق تھا, تو میں نے اس میں دیکھا اس میں کسی نے کام کیا ہوا ہے کہ فلاں مفسر نے لغت سے تفسیر کے اندر کتنا استدلال کیا ہے لغوی کتابوں سے. ٹھیک ہے. تو اس سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی مفسرین نے عربی اشعار سے بھی تو استدلال کیا ہوگا نا تفاسیر میں, کہ بھئی قرآن مجید کی اس آیت کے اس لفظ کا معنی یہ ہے کیونکہ عربی شعراء کی شعر کے اندر یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے, جس کو کہتے ہیں الاستشہاد بالشعر. تو وہیں سے میرے ذہن میں ایک موضوع آیا اور میں نے اس کو منتخب کر لیا, وہ مکمل بھی ہو گیا, الاستشہاد بالشعر واثرہ فی التفسیر. تو بہرحال اس سے بھی آپ کے ذہن میں ایک موضوع آ سکتا ہے. نمبر 2, ایچ ایس سی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, وہاں آپ کو مل جائیں گے کہ کس موضوع پہ کتنے مقالے لکھے جا چکے ہیں, سارے مقالے وہاں آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح آپ تیسری چیز دیکھیں, یونیورسٹی کی فہارست کو دیکھیں, یعنی کہ جس یونیورسٹی میں جن موضوعات پہ کام ہو چکا ہو وہاں باقاعدہ فہرست موجود ہوتی ہے, خصوصاً ان کے پاس کمپیوٹر میں اور ڈیجیٹل طور پہ وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. تو آپ وہاں جائیے, دیکھ لیجئے کہ آپ جس فیکلٹی کے ہیں اس فیکلٹی کے اندر آپ جائیں اور ان کو کہہ دیں کہ بھئی اصولی تفسیر یا تفسیر میں جتنے بھی موضوعات پہ کام ہو چکا ہے اس کی فہرست نکال کے دے دیجئے, وہاں سے لے لیں, ان کو دیکھ لیجئے, تاکہ کم از کم آپ کو پتہ چل جائے کہ کس موضوع پہ کام ہو چکا ہے کس پہ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مجلات اور رسائل کے مقالات اور آرٹیکل سے موضوع کا انتخاب کریں آپ. آج کل رسائل اور مجلات کی بھرمار ہے, عربی میں خصوصی طور پر. آپ اگر گوگل پر لکھیں نا کہ یعنی اگر آپ لکھیں المجلات العربیہ الاقتصادیہ یا المجلات المتعلقہ بالمعاملات المالیہ, تو آپ کو اقتصادیات کے حوالے سے, باقی تو چھوڑیے, اقتصادیات کے حوالے سے بہت سارے مجلات مل جائیں گے, میگزین جس کو آپ کہتے ہیں. پاکستان کے اندر مختلف رسائل اور مجلات موجود ہیں جن کا اپنی ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے نا, IRI کے نام سے, اسلامک ریسرچ انڈیکس ہے اس طرح کے نام سے. تو وہاں آپ جائیں گے, وہاں آپ کو بہت سارے پی ایچ ڈی نہیں کیا نام ہے پی ڈی ایف کے اندر آپ کو بہت سارے مجلات اور رسائل مل جائیں گے. تو ان کا مطالعہ کریں آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لفظ بلفظ اس کو پڑھیں, بلکہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, مختلف قسم کی مجلات اور میگزین ڈاؤن لوڈ کریں, ان کی فہارست دیکھیں, فہرست کے اندر کوئی مقالہ آپ کی نظر میں آیا اور آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ مقالہ اس موضوع کے حوالے سے ہے, تو وہاں سے آپ اپنے لیے ایک نیا موضوع نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خصوصی طور پر وہ جو یعنی جو آزاد میگزینز ہیں, جو HEC والے میگزین ہیں ریکگنائزڈ, اس میں تو جو مقالات چھپتے ہیں وہ تو عمومی طور پر ان کے ایم فل اور PhD والے ہیں. لیکن جو آزاد مجلات ہیں, آزاد کا مطلب HEC کی پابندیوں سے آزاد, شریعہ ہے, جامعہ دارالعلوم کراچی کا البلاغ ہے, ٹھیک ہے, بنوئی ٹاؤن کا بینات ہے, الحمدللہ ابھی ہم نے بھی ایک شروع کیا ہے الامعان, وہ آپ کے ساتھ میں نے گروپ میں شیئر کر دیا ہے. تو اس طرح کے خصوصی طور پر آپ دیکھیں گے ان میں جو آرٹیکلز ہوں گے
اب ہمارا جو مجلہ الایمان کا جو پہلا مجلہ تھا اس میں ایک ساتھی نے موضوع پر مقالہ لکھا ہے سیاق قرآنی پر. اب سیاق قرآنی ایک اہم موضوع ہے، کانٹیکسٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں. تو اس پر آپ پی ایچ ڈی کا مقالہ یا لکھ سکتے ہیں اردو وغیرہ میں. عربی میں اس پہ کام ہو چکا ہے لیکن اردو میں بالکل کام نہیں ہوا. یا یہ آپ دیکھ لیں کہ فلاں مفسر نے اردو تفسیر میں جو ہے اس سیاق قرآنی سے کتنا استفادہ کیا ہے. بہرحال اسی طرح ایم فل پی ایچ ڈی کے مقالات اور ان کے خصوصاً آخر میں جو وہ نتائج پیش کرتے ہیں نا، تو وہاں وہ پھر ریکمنڈ کرتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں موضوع پہ کام ہونا چاہیے، فلاں موضوع پہ کام ہونا چاہیے. تو آخر میں جو انہوں نے نتائج دیے ہوتے ہیں اور خاتمہ دیا ہوتا ہے اس کو ضرور آپ دیکھیں، آپ کچھ نہ کچھ. اسی طرح انٹرنیٹ پر آپ مختلف ویب سائٹ پر اپنے لیے موضوع تلاش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ عربی میں اگر آپ سرچ کریں نا تو اتنا مواد آپ کو مل جائے گا. مثال کے طور پر عناوین کا لفظ عناوین دکتورہ فی المعاملات المالیہ، عناوین دکتورہ یا مواضیع دکتورہ فی المعاملات المالیہ یا اطروحات دکتورہ فی المعاملات المالیہ یا رسائل دکتورہ فی المعاملات المالیہ، دکتورہ پی ایچ ڈی. اس طرح ایم فل بھی کر سکتے ہیں آپ، عناوین ماجسٹر فی المعاملات المالیہ، مواضیع ماجسٹر فی المعاملات المالیہ، اسی طرح رسائل ماجسٹر فی المعاملات المالیہ. تو آپ کے سامنے سینکڑوں موضوعات آ جائیں گے اور جو جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں، جو آپ کو پسند آئے اس حوالے سے آپ مواد تلاش کریں تو آپ کو موضوع مل جائے گا. بہرحال یہ تو یہ تھا کہ آپ کہاں کہاں سے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ یہ پہلی لائن جو آپ یہ ہے اس کو دیکھ لیجئے، ذاتی معلومات، کہ خود آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ مقالہ لکھ سکتے ہیں. آپ کسی فیلڈ میں آپ نے پوری زندگی کھپائی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس فیلڈ میں مقالہ لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کی معلومات ہوگی. مشورہ کریں اپنے اساتذہ سے، دوستوں سے، وہ آپ کو موضوع بتا سکتے ہیں. میڈیا کو دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور اسی طرح کہ بھئی کس موضوع پہ کام ہونا چاہیے. مثلا امیزون پاکستان میں آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا اب امیزون پہ کام ہونا چاہیے. اس کی بھئی اس پر انکم کے کتنے ذرائع ہیں، ان میں سے اس کی تحقیق کرنا، مکمل تعارف پیش کرنا اور پھر ہر ذریعے کی فقہی تحقیق کرنا کہ کون سا سورس آف انکم جائز ہے امیزون پر، کون سے غلط ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں موضوع ہو رہا ہے، میڈیا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. مجلات اور مقالات تو میں نے آپ کو بتا دیے. دروس اور لیکچر سنیں آپ، مختلف علماء کے لیکچر سنیں، اس سے آپ اپنے لیے موضوع نکال سکتے ہیں. لیکن موضوع میں یہ جو الٹے ہاتھ پہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں. آپ موضوع کے اندر جدت، کہ نیا ہو، کچھ نہ کچھ جدت ہو، نیا پن، دلچسپی، آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے دوست کے مشورے پہ تو شروع کر لیا لیکن آپ کی اس میں دلچسپی نہیں ہے، آپ پھر اس کو مکمل نہیں کر پائیں گے. تو اب آپ کی دلچسپی کس موضوع پر ہے اس کو دیکھیں. آپ تحدید، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اپنے موضوع کو اتنا عام نہ رکھے. مثلا آپ اپنے پی ایچ ڈی مقالہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی معاملات مالیہ پر پاکستانیوں نے کتنا کام کیا ہے. اب یہ بہت بڑا موضوع ہے. آپ معاملات مالی میں کسی خاص جہت کو پکڑے، مثلا بینکنگ کو پکڑے، بیوع کو پکڑے، خرید و فروخت کو پکڑے یا اس طرح، تو موضوع کو تحدید کرے، اس کی حدود خاص کر لے. ایسا نہ ہو کہ بڑا موضوع شروع کرے اور ایم فل مقالے سے آپ نے جو ہے وہ 500 600 700 صفحات کا مقالہ بنا دیا، تو وہ اور آپ نہ خود مکمل کر سکیں گے اور نہ کچھ اور. مواد کی دستیابی کو بھی دیکھنا چاہیے. جس موضوع پہ بھی آپ نے سائناپسس جمع کرانا ہو یا مقالہ لکھنا ہو، اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے مواد دیکھنا ہے کہ سافٹ میں اور ہارڈ میں اس کا کتنا مواد موجود ہے. کیا کچھ نہ کچھ مواد مجھے مل سکتا ہے جس سے میں اس موضوع پہ کام کر سکوں. مدت کا خیال رکھنا چاہیے آپ کو کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، 1 مہینہ ہے، 1 سال ہے، تو اس حوالے سے موضوع کو دیکھیں. معاشرتی ضرورت کو بھی دیکھیں کہ بھئی معاشرے میں اس موضوع کی کتنی ضرورت ہے. میں اگر کام کر لوں تو کیا یہ زندہ موضوع ہے یا وہ جو ہے اس کا موضوع سن 65 کے اندر یہ کام ختم ہو چکا ہے. تو وہ جب ختم ہو چکا ہے تو دوبارہ آپ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرے میں اگر کوئی عملی موضوع ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کچھ ویب سائٹس ہیں. یہ جو پہلی والی ویب سائٹ ہے IRI، ٹھیک ہے، یہ ویب سائٹس جو میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان کے اندر جتنے بھی مجلات چھپتے ہیں خصوصاً HEC والے، ٹھیک ہے، HEC سے جو ریکگنائزڈ ہے، وہ سارے کے سارے اس ویب سائٹ پر موجود ہیں، سارے کے سارے. اور ہر مجلے کے بارے میں پورا تعارف موجود ہے کہ کس کیٹیگری میں ہے وہ، تو اس ویب سائٹ پر ہے.
یہ جو دوسرا ویب سائٹ ہے دراسات شریعہ املا، یہ بڑا اہم ہے، عربی کا ہے، اور خصوصی طور پر اس میں معاملات پر بہت ہی اہم مقالات موجود ہے، عربی کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مجلۃ البحوث الاقتصادیہ والمالیہ، یہ خصوصی طور پر معاملات کے حوالے سے بڑا اہم عربی مجلہ ہے، میگزین ہے، اس کی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ان سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے، اسی لیے میں نے انہی کو ذکر کر دیا، ورنہ تو نیٹ پر تو آپ کو بہت سے مل جائیں گے۔ آپ مجلات الاقتصادیہ، مجلات المالیہ لکھیں گے تو آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے۔ اسی طرح مختلف پی ایچ ڈی کے مقالوں کے لیے اور ایم فل کے مقالوں کے لیے عربی جو ہے، ان کے لیے آپ یہ 3 ویب سائٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ BTS.academy ہے، ان پر بہت سارے عربی کے ایم فل اور پی ایچ ڈی مقالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس پہ مبتعث، یہ جو مبتعث ہے، اس پہ بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکتب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں بہت سارے۔ تو بہرحال ان موضوعات کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، یہ ان ویب سائٹس کو، یہاں سے آپ جو ہے ان مقالات کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ موضوعات ہیں جو فوری طور پر ہمارے ذہن میں آئے ہیں مالی معاملات کے حوالے سے، ان پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ مثلا شرکت اباحت اور اس کی عصری تطبیقات، اس پر میں نے عربی میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس پر آپ تحقیقی موضوع لکھ سکتے ہیں۔ شرکت اباحت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس دنیا میں مباح رکھی ہے، جیسے سمندر کا پانی ہے، سورج کی تپش ہے، اسی طرح جنگلات کے جو لکڑیاں ہیں، تو اس کی بہت سارے وہ ہے کہ کیا اس پر حکومت نے جو پابندیاں لگائی ہے وہ شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں۔ شکار ہو گیا، جس کے لائسنس وغیرہ کی ضرورت پڑتی، تو کتنی چیزیں ہیں جو مباح میں آتی ہیں، اور آج کل اس کی ٹیوب ویل وغیرہ، بجلی وغیرہ، اس کی جو عصری تطبیقات ہے، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ مواد موجود ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے۔ کاروبار کی جدید صورتوں اور اس سے متعلق جو زکوٰۃ ہے، خصوصاً کمپنیوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، اس پر کام ہو سکتا ہے۔ تجارتی اخلاقیات اور مالی معاملات، اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا فائنینشل ایتھکس، اس پر انگلش میں بڑا کام ہے، لیکن شرعی اخلاقیات پر زیادہ کام نہیں ہوا کہ شریعت نے ملاوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے، دھوکہ دینے کا، جھوٹ بولنے کا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایسی اخلاقیات ہیں جس کو آپ موجودہ معاشرے پر فٹ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں کمیشن اور بروکری، اس پر کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ رسک مینجمنٹ پر زیادہ کام نہیں ہوا۔ رسک مینجمنٹ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے تو اس کے شرعی اصول کیا بن سکتے ہیں، اور جدید کاروبار۔ فقہی قواعد پر مالی معاملات کے حوالے سے اردو میں زیادہ کام نہیں ہوا، خاص مالی معاملات کے فقہی قواعد۔ کمپنیوں کے شعبہ جات اور ان کے شرعی اصول، ان پر باقاعدہ ایک تحقیقی اور مرتب کام نہیں ہوا، اگرچہ کمپنیوں پر مختلف چھوٹے موٹے کام ہوئے ہیں، کمپنی کا تعارف اور اس کی بنیادی باتیں، لیکن آج کل مثلا HR کے جو اس میں مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں نا، تو ان شعبہ جات کے شرعی اصول، ان پہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح موجودہ مالی بحران، جس کو کہہ سکتے ہیں نا آپ کرائسس جو ہو رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہے اور شرعی طور پر ان کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ کورونا کے اثرات، اور اس کو آپ، کورونا کے بہت سارے اثرات ہیں، لیکن مالی معاملات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس پر آپ مقالے لکھ سکتے ہیں۔ قبضہ کی تحقیق، پوزیشن، معاصر مالی معاملات میں قبضہ کی کتنی صورتیں بن سکتی ہے، اس پر الگ سے تحقیق کریں آپ۔ مختلف مالی معاملات میں جہالت اور انسرٹنٹی کے اثرات، کہ خرید و فروخت میں جہالت کے کیا اثرات ہوتے ہیں، معاملہ خراب ہوتا ہے یا نہیں، شرکت میں، مزاربت میں، مختلف معاملات میں، اور موجودہ معاشرے میں آپ اس پر فٹ کریں۔ اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا اور ان کے مالی معاملات میں ان کے کیا اصول ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہے۔ اب یہ میں نے ایک لے لیا، آپ مختلف لے لیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی، اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کو لے لے، انڈونیشیا کے اندر ایک اکیڈمی ہے، اس کو لے لے، انہوں نے مالی معاملات پر کیا خدمات سر انجام دی ہے، انہوں نے کن اصولوں کو مد نظر رکھا ہے، ان کا منہج کیا ہے، اس پر آپ ایک تحقیق کر سکتے ہیں۔ آن لائن معاملات، اب یہ بڑا موضوع ہے، آن لائن معاملات بہت سارے ہیں نا، ویب سائٹ ہے، دراز ویب سائٹ ہے، علی ایکسپریس ہے، امیزون آ گیا، تو اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اس پر کام کر سکتے ہیں آپ۔ خواتین اور مالی معاملات، کہ خواتین نے خرید و فروخت اور مالی معاملات کی تاریخ پس منظر کیا ہے، ان کے لیے اصول کیا ہے، ان کے احکام کیا ہے، کیا وہ خرید و فروخت کے معاملات کر سکتے ہیں یا نہیں، اہم موضوع ہے۔ یورپی ممالک اور مسلمان، یعنی مالی معاملات کے حوالے سے خصوصی مطالعہ، وہاں دکانوں میں شراب رکھنا لازم ہو جاتا ہے، تو وہاں مسلمان کیا کرے پھر، اسی طرح اس کی کیا حیثیت ہوگی، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں یورپی مسلمانوں کے خاص مالی معاملات، یہ اہم موضوع ہے۔ اسلام اور فقر و فاقہ، اس کا بنیادی تصور، تعلیمات اور اصول۔ تشہیر، ایڈورٹائزمنٹ، اس پر کام نہیں ہوا، اس کے بنیادی شرعی اصول وغیرہ۔
یا کسی شخصیت کو آپ لے لیں. مثال کے طور پر میں صرف شیخ تقی عثمانی صاحب کو لے لیتا ہوں. ان کا تعارف، مالی معاملات میں ان کی خدمات، مالی معاملات میں ان کا منہج اور اسلوب، یہ میں نے ایک ان کو لے لیا. آپ کسی بھی شخصیت کو لے لیجیے. توثیق الدیون یعنی قرضوں کی پختگی کے لیے اس کا تعارف، فقہی تجزیہ، معاصر صورتیں، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا. خواتین کے مالی حقوق یعنی میراث اس میں آتا ہے، مہر ان کا ایک مالی حق ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو بہرحال جو فوری طور پر جو ذہن میں آتے تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے. تو اس سے انہی میں سے کوئی موضوع کو آپ پکڑ کر کام کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ کسی موضوع کو آپ لے لیجئے اور اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. جو اور بنیادی طور پر مختصر سی ورکشاپ تھی یہ، اور اس میں ہماری طرف سے تو کوشش رہی کہ ان چاروں نکات کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے. تعارف، مطالعاتی نصاب، حل مسائل کے لیے ایک بنیادی سا راستہ، اور قابل تحقیق موضوعات کے حوالے سے کچھ گزارشات، جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پھر کر لیجیے.